अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसी खुशखबरी जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक खुफिया रखा हुआ है। मुझे भी कुछ रोज पहले पता चली, लेकिन मैंने मसलहतन आपके साथ शेयर नहीं की, मैंने उसे खुफिया रखा। लेकिन आज कुछ वजूहात ऐसी बनी हैं कि मुझे आज मजबूरन वो खुशखबरी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान, वो उनका एग्रीमेंट आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इस वक्त स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, आपको इसमें बहुत सारी निशानियां नजर आएंगी। आगे चल के इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, वो अब भी कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलाकार बने हुए हैं और ये टीवी चैनल्स इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड हैं। जो खबरें दे रहे हैं वो आपको पता है। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदातिये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी कम्युनिटी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। ज्यादा जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी आवाज उतनी तवाना होगी, उतनी एनर्जी और उतने जज्बे के साथ मैं इनकी वारदातों को एक्सपोज कर सकूंगा। दोस्तों, चले आते हैं जी खबर पर, और सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये खबर मैं शेयर क्यों करने जा रहा हूं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह खुफिया रखी हुई है, मख्फी है, तो मैं क्यों शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा, जब बताऊंगा ना, तो मैं ये जो मीडिया की बात कर रहा हूं कि ये इस वक्त आलाकार बना हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो वारदातिये हैं, इनकी वारदात, एक और वारदात एक्सपोज हो जाएगी, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेकर के ये मैं शेयर क्यों करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त क्या प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं, ये उनका प्लान बी या सी है। प्लान उनका ए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना, नहीं कर पाए। प्लान बी था, अच्छा प्लान बी था वर्कर को घर में बिठाना। उसके लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने डंडे मारे, लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, छापे मारे। पुलिस के डंडे टूट गए, गोलियां खत्म हो गई, उनकी जनाब एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो घर में नहीं बैठा, वो डरा नहीं है, वो उसका जज्बा कम नहीं हुआ, उसका जोश कम नहीं हुआ, उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। और ये झलक आपने इतवार वाले दिन होने वाले रैलीज में देख ली कि किस तरह से दीवानावार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स निकले। जब इस तरह से पुलिस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इन्हें डर है कि 8 फरवरी को ये निकल आया तो क्या करेगा। मकसद 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को घर से निकलने से रोकना है। उसके लिए क्या किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि इस मीडिया को आलाकार बनाया गया है, और ये मीडिया मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए, तो इसी मीडिया ने कहा कि ये तो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, इस मीडिया पर जो बाबे बैठे हैं ना, जो वैसे तो रिटायरमेंट की उनकी एज है, लेकिन उनको इसलिए बिठाया हुआ है, उनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है टास्क दिया गया है कि आपने ये प्रोपेगेंडा करना है। क्यों? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, और लोग ये समझेंगे कि ये बड़ी उम्र के हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़ा इनका एक्सपीरियंस है और इनकी बात बड़ी ऑथेंटिक है। लेकिन ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा झूठ ये लोग बोलते हैं। अच्छा, ये पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान वो आ रहे हैं पाकिस्तान। फिर इन्होंने कहा कि जी नून लीग का जो टिकट है वो तो हॉट केक है, पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इनका ये प्रोपेगेंडा भी
الٹا پڑ گیا کہ پی ٹی آئی کے اس وقت پورے پاکستان میں کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں کینڈیڈیٹ نہ ہو. دوسری جانب نون لیگ کے تقریباً پورے پاکستان میں 188 کے قریب حلقے ایسے ہیں جہاں پر کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ پروپیگنڈا نہ چلا، پھر پروپیگنڈا اصل شروع ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کے بعد. بلہ چھن جانے کے بعد، بلہ چھیننے کا مقصد یہی تھا کہ جب بلہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ڈی مورلائز ہو جائے گا، گھر میں بیٹھ جائے گا کہ اب تو ساری امیدیں دم توڑ چکی. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تب بھی گھر نہیں بیٹھا. پھر ایک اور پروپیگنڈا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو آزاد ہے، ہر کسی کو آزاد جو ہے وہ سمبل ملا ہے، اور وہ تو جناب پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں. مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس کو ووٹ نہ دے. لیکن اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا انتخابی نشان کیا ہے، کس کا کیا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے ویب سائٹ لانچ کر کے انقلاب برپا کر دیا. اچھا، ویب سائٹ، پھر فیس بک، جس طرح سے اپڈیٹس آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے نام سے جو فیس بک پیج ہے اس پہ انقلاب برپا ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو یہ دال بھی یہاں پر بھی نہ گلی کہ بھائی اب یہ تو پہچان گئے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو، اور یہ قبول کر چکے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہمارا ہی ہے، اسے ہم نے ووٹ دینا ہے. پھر اگلا زبردست قسم کا ان کا پروپیگنڈا جو وہ بھی بڑھ گیا، وہ یہ کہ انہوں نے پھر کہا کہ جناب اب یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہے، اسے آزاد نشان الاٹ ہوا ہے، اور یہ جیتنے کے بعد کہیں اور بھاگ جائے گا، کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا. باقاعدہ تجزیے ہوئے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، باقاعدہ صحافیوں نے کہا کہ جی یہ تو بھاگ جائے گا، یہ ادھر چلا جائے گا، یوں چلا جائے گا. اچھا، تو خیر اس کا حل بھی نکل آیا. اچھا، اس کا حل کیا نکلا وہ بڑا زبردست ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. اچھا، یہ پروپیگنڈا تاحال چل رہا ہے. پھر یہ بھی چل رہا ہے کہ جناب 8 فروری کو تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نہیں نکلے گا. ووٹر یہ مان چکا ہے کہ جناب یہ کینڈیڈیٹ آزاد ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. حضور آپ کو اگر یاد ہو تو اتوار والے دن انہی کینڈیڈیٹس کے پیچھے، انہی آزاد کینڈیڈیٹس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر اور ورکر نکلا ہے، جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. اچھا، یہ اس وقت پروپیگنڈا زور و شور سے جاری ہے، نئے پروپیگنڈے گھڑے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی یہ ہمارے صحافی حضرات ہیں یہ اس میں پیش ہے. کوئی بھی پوائنٹ نکلتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس کو کھینچ کے بڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مقصد صرف اور صرف آپ کو ڈی مورلائز کرنا ہے کہ اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی نشان نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ کینڈیڈیٹ ہے یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا. حضور یہاں پہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں خوشخبری اس لیے دینے جا رہا ہوں کہ آپ کہیں ان کی باتوں میں واقعی نہ آ جائیں، ان کی باتیں مان کے واقعی آپ 8 فروری کو گھر میں نہ بیٹھ جائیں. گھر میں بیٹھ گئے دوستو تو بہت بڑا پھر جناب نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا تاریخی نقصان ہو جائے گا. اچھا، اب ایک تصویر دیکھیے، یہ اسکرین پر تصویر غور سے دیکھیے، اس کو دیکھ رہے ہیں؟ پہلے اس تصویر کو غور سے دیکھیے. اس تصویر میں ایک یہ صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کا بیک گراؤنڈ ہے. تصویر کے دونوں رائٹ اور لیفٹ کارنر دیکھیے، اور ان کارنرز پر ایک سائیڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا لوگو ہے، دوسری جانب ایک اور سیاسی جماعت کا لوگو ہے جس کا نام ہے اس پارٹی کا MWM، یعنی مجلس وحدت المسلمین. اور یہ جو صاحب بیٹھے ہیں نیچے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، چیئرمین MWM علامہ راجہ ناصر عباس جعفری. ٹھیک ہے، اور جعفری کا الیکشن کے حوالے سے مجلس وحدت اور تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے پیغام. اچھا، پھر ان کے ہاتھوں کو دیکھیے، ان کے ہاتھوں کا جیسچر دیکھیے ذرا غور سے، دونوں ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. مطلب تو آپ اسی سے سمجھ گئے ہوں گے، میری پوری کہانی کا جو لب لباب ہے وہ اسی ایک تصویر میں ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دوستو،
اس وقت MWM یعنی کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اندر کھاتے معاہدہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، ساری باتیں طے ہو چکی ہیں، اور جیسے ہی الیکشن ہوگا، الیکشن کے اگلے دن پاکستان تحریک انصاف کے تمام جتنے بھی کارکنان اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے، جتنے بھی الیکٹڈ ممبرز ہوں گے، وہ MWM میں فوراً شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار کیوں کریں گے، وہ تو کہیں اور بھاگ جائیں گے۔ اس وقت پیپلز پارٹی ان کو خرید رہی ہے، ان کو PMLN خرید رہی ہے، ان کو جہانگیر ترین بولیاں لگا رہا ہے۔ حضور، پاکستان تحریک انصاف نے ایڈوانس میں اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ MOUs سائن ہو چکے ہیں، تمام وعدے معاہدے ریٹن میں ہو چکے ہیں اور قرآن پر ہو چکے ہیں، جتنے بھی ہیں۔ یہ سارا پروسیس خفیہ طریقے سے ہوا ہے اور وہ باقاعدہ قانونی اور لیگلی طور پر ریٹن میں دے چکے ہیں، باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی اور پارٹی میں نہ جائیں گے۔ ویسے تو قانونی طور پر جا نہیں سکتے، لیکن اگر انہوں نے کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کی تو یہ پلان ریڈی ہے کہ وہ سارے ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کی پارٹی MWM میں شامل ہو جائیں گے، اور جیسے ہی شامل ہو گئے تو پھر ان کو ریزرو سیٹیں بھی مل جائیں گی کوٹے کے حساب سے، اور پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ کا کینڈیڈیٹ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، یہ یاد رکھیے گا، وہ قانونی طور پر جا ہی نہیں سکتا۔ خان صاحب نے اندر کھاتے اس سے لکھوا لیا ہے۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ یار آپ نے یہ سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے۔ آپ یہ سوال ہے نا کہ یار آپ نے یہ پلان کیوں بتا دیا، یہ مخالفین کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے۔ ویسے تو اس وقت دیکھیں کہ علامہ ناصر صاحب باقاعدہ PTI کی کیمپین کر رہے ہیں، اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں PTI کو ووٹ کریں، سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کا یہی سوال ہے نا کہ بھائی آپ نے کیوں بتا دیا؟ بھائی میں نے بتا دیا ہے، اس لیے بتایا ہے کہ آپ ڈی مورلائز نہ ہوں، آپ گھر نہ بیٹھ جائیں اور ان کے پروپیگنڈے میں نہ آ جائیں۔ اصل حقیقت یہ ہے۔ باقی علامہ ناصر صاحب پر تب تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا جب تک باقاعدہ ان کی طرف سے، علامہ صاحب یا PTI کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ تب تک ہماری باتوں سے جو ہے نا، کم از کم یہ ہماری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ سمجھیں گے کہ ایویں باتیں مار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اور ویسے علامہ ناصر صاحب جو ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اس وقت محفوظ ہیں، انہوں نے اپنے طور پر انتظام کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے شخص ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو MWM یا پھر سیکنڈ جو چوائس ہے وہ ہے سنی اتحاد کونسل۔ ٹھیک ہے، اور صاحبزادہ صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کر لیتے۔ یہ جو تھا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، وہ تو لوگ ہی وہی نکلے جناب، اور تب پاکستان تحریک انصاف ان کی حفاظت نہیں کر پائی تھی، پلان چوپٹ ہو گیا تھا، اس لیے پلان اب خفیہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو ہے، آپ نے ذرا اس پہ غور کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے کسی اور کی بات میں نہیں آنا۔ اسپیشلی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے میڈیا کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ یار خدارا 8 فروری تک جو ہے نا، ان کی چکنی چپٹی باتوں میں مت آئیے۔ آپ TV چینلز دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو جہاں سے اوتھینٹک انفارمیشن ملے وہاں سے لیجئے، ورنہ احتیاط کیجئے، گھر میں بیٹھیے، سکون کیجئے، 8 فروری کا انتظار کیجئے، تیاری کیجئے، اور 8 فروری کو نکلیے اور دنیا بدل دیجئے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ فیس بک پیج ہے اسی نام سے، اس کو بھی فالو کر لیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔